बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हवेली की बदरूह का तीसरा हिस्सा लेकर आई हूँ। लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है ये बर वक्त आपको मिलता रहे। मैं ऐसी जगह पर चल रहा था जहाँ ज़मीन की चढ़ाई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था और सोच रहा था कि मैं जिस मुहिम पर जा रहा हूँ इसमें कदम कदम पर मेरी जान को ख़तरा है। मैं जिस ज़माने में अपने मुंबई वाले दोस्त जमशेद के साथ जंगलों में शिकार खेलने जाया करता था, तो मुझे अपने अंदर एक एडवेंचर, एक खुशी महसूस हुआ करती थी। मगर ये कोई मुर्गाबियों और जंगली जानवरों के शिकार की एडवेंचर मुहिम नहीं थी। मैं एक ऐसी औरत को बदरूह और चड़ेलों से भी बढ़कर ख़तरनाक और दहशतनाक आसेब की कैद से छुड़ाने जा रहा था, जो खुद एक बदरूह थी। ये काम अलिफ लैला की तिलिस्मी दुनिया का कोई हातिम ताई ही कर सकता था, लेकिन ये मुझे करना पड़ गया। हातिम ताई तो एक ख्याली किरदार था, मगर मैं 20वीं सदी में रहने वाला एक जिंदा और हकीकी दुनिया का आदमी था। मैं ताकतवर होने के बावजूद कमज़ोर भी था, मगर मुझे अपने ऊपर भरोसा और ज़बरदस्त एतमाद था। तो साथ ही साथ ये वसवसे भी लगे हुए थे कि अगर कहीं ज़रा सा कमज़ोर पड़ गया या मेरा एतमाद कमज़ोर हो गया तो मेरी मौत यकीनी है। मैं आपके आगे झूठ नहीं बोलूँगा। रोहनी को आसेबी लड़की नतालिया के आसेब से बचाने का इतना ख्याल नहीं था जितना खुद को आसेब से बचाने का ख्याल था। पथरीले मैदान की चटाई ख़त्म हुई तो मैंने देखा दूसरी जानिब नशीब में दूर तक छोटे छोटे नीले और साथ साथ खड़ी ऊपर को उठी हुई नोकदार चट्टानें ही चट्टानें फैली हुई थीं। यही वो आसेबी वादी थी जिसके बारे में दुर्गा बदरूह ने मुझे बताया था। इन चट्टानों और टीलों के दरमियान एक तूफ़ानी दरिया बहता है, जिसके साथ साथ मुझे इस पहाड़ी तक सफ़र करना होगा, जिसके तारीख गार में ये दरिया खौफनाक गड़गड़ाहट के साथ दाखिल हो जाता है। मैं नशेब में उतरने लगा। कुछ दूर जाने के बाद नशेब व फराज में ज़मीन के जंगल की झाड़ियाँ, सरकंडे और इक्का दुक्का दरख्त शुरू हो गए। ये दरख्त बड़े टेढ़े मेढ़े नीचे को झुके हुए थे। किसी किसी दरख्त की नंगी टहनियाँ किसी इंसानी पिंजर के हाथ की तरह ऊपर को उठी हुई थी। इन दरख्तों को देखकर बहुत खौफ आता था। मेरे दिल पर दहशत का हल्का सा एहसास तारी होने लगा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। मैं एक जगह बैठ गया। मैंने अपने दिल को समझाया कि फ़िरोज़, इस तरह काम नहीं चलेगा। तुम्हें हिम्मत और पुख्ता अज़म से काम लेना होगा। खुदा पर भरोसा रखो। अल्लाह पाक के नाम का तवीज़ तुम्हारे बाजू पर बंधा हुआ है। अल्लाह पाक तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। उठो और अपने दिल को चट्टान की तरह मजबूत बनाओ। अल्लाह तुम्हारा मददगार है। इसके साथ ही यकीन करें, मेरे अंदर इतनी ताकत महसूस करने लगा मैं कि अगर मैं किसी चट्टान से टकराऊं तो चट्टान भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। एक फरलांग चलने के बाद टीलों और चट्टानों का सिलसिला शुरू हो गया था। ये चट्टानें ऊपर जाकर नोकीली हो गई थीं। इनकी स्याह दीवारों पर
सब्ज रंग चिमटा हुआ था जिससे पानी रिस कर निकल रहा था। इन चट्टानों के दरमियान भी तंगो तारीक गलियां सी बनी हुई थी। यहाँ दिन की रोशनी न होने के बराबर थी। बास चट्टानों में से झाड़ियाँ बाहर को निकली हुई थी और उन्होंने तंग रास्ते पर साया डालकर अंधेरा किया हुआ था। इन चट्टानों में से गुजरकर मुझे एक जगह मैं पहुंचा तो मुझे बहुत शोर सा सुनाई देने लगा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था शोर की आवाज़ बढ़ रही थी। फिर ये आवाज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सिवाय शोर के मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ज़रा आगे बढ़ा तो सामने नीचे तंग चट्टानी दीवारों के दरमियान बड़े ज़ोरों शोर के साथ एक दरिया बह रहा था, मौजों की आवाज़ें पैदा करता हुआ तूफ़ानी रफ्तार के साथ आगे को जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे से 6-7 मील के पाट में फैले हुए किसी दरिया को 30-40 फुट कतर की सुरंग में बंद करके चट्टानों के दरमियान छोड़ दिया गया हो। मैं चट्टान के साथ लग कर बैठ गया। ये सोचकर ही मेरे दिल में हौल उठने लगे थे। मुझे इस दरिया के साथ साथ चलना होगा और फिर इसके साथ किसी पहाड़ी में दाखिल भी होना है। लेकिन अब मैं रुक नहीं सकता था। मैंने अपने आप से कहा, फिरोज उठो, जितना डरना है यहाँ बैठकर एक बार ही डर ले, क्योंकि तुझे हर हालत में इस दरिया के साथ सफ़र करना है। फिर मैं उठा और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा और एक चट्टान से निकली हुई झाड़ियों को पकड़कर नीचे उतर गया। दरिया की मौजें मुझसे 3-4 फीट नीचे चट्टानों के दरमियान शायद 100 मील फी घंटा की रफ्तार से आगे को जा रही थी। मैं दरिया के साथ चलता जा रहा था। मैंने आगे जाकर देखा, एक गार था, बहुत बड़ा गार, तारीक अंधेरा, जिसमें तूफानी दरिया की हैबतनाक गड़गड़ाहट के साथ दाखिल हो रहा था। मैं वहीं रुक गया। मैं संभल संभल कर कदम रखता पहाड़ की ढलवान की झाड़ियों के सहारे गार के धाने के पास आ गया और झुक कर अंदर देखा। गार के अंदर सिवाय अंधेरे के मुझे कुछ दिखाई न दिया। ये खाली अंधेरा ही नहीं था, इस अंधेरे में दरिया के गिरने की डरावनी आवाज़ें भी थीं, जो ऐसी थीं जैसे किसी गहरे कुएं में गिर रहा हो। लेकिन मुझे बताया गया था कि दरिया जिस गार में दाखिल होता है वहाँ कोई कुआं नहीं है, वो पहाड़ का एक कुदरती गार है और इसके अंदर दरिया के किनारों पर चलने के लिए पगडंडियाँ भी हैं। मुझे दरिया के किनारे अंधेरे में कोई पगडंडी दिखाई नहीं दी थी। मैं इस पगडंडी को तलाश करना चाहता था ताकि आराम से चलता हुआ जा सकूं। अगर मैं गायब होता तो अंधेरे में भी देख सकता था और पहाड़ के ऊपर से उड़कर भी जा सकता था। लेकिन मैं गायबी ताकत में नहीं था, जिंदा इंसानी हालत में था और मुझे अंधेरे में कोशिश करके रास्ता तलाश करना था। आखिर अंधेरे में मुझे गार की दीवार के साथ दीवार की तेज रफ्तारी से आगे को जाती मौजों से 3 फीट की बुलंदी पर एक पगडंडी नजर आ गई। ऐसे लगता था कि जैसे ये खास तौर पर पैदल चलने वालों के लिए बनाई गई थी। मैं दीवार के साथ लगकर इस पथरीली पगडंडी में चल पड़ा। मैं एक एक कदम करके चल रहा था। गार की दीवार और छत कम से कम 4-5 हाथ ऊंची थी, मगर गार में अंधेरा बहुत ज्यादा था और दरिया का हैबतनाक शोर पैदा हो रहा था। मैं गार के अंधेरे में अंधेरा ही बन गया था। दीवार और पगडंडियों को टटोल टटोल कर चल रहा था। गार भी दरिया को साथ लेकर एक तरफ को मुड़ गया। दूर सीधा चलने के बाद अब दूसरी तरफ घूम गया। तीसरी बार दरिया मोड़ काट कर सीधा हुआ तो मुझे पहली बार गार में दूर रोशनी का एक नुक्ता सा दिखाई दिया।
میں سمجھ گیا کہ وہاں غار ختم ہو گیا ہے اور دریا پہاڑ سے باہر نکل جاتا ہے۔ میں بھی چلتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ میں غار سے اب باہر آ گیا تھا۔ باہر آ کر دیکھا کہ سامنے ایک جنگل ہے۔ دریا دائیں جانب مڑ گیا تھا۔ آسمان سیاہ بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ روشنی بڑی مدھم اور پراسرار تھی۔ میں سامنے بائیں جانب جنگل کے درخت شروع ہو جاتے تھے۔ میرے سامنے بائیں جانب جنگل کے درخت شروع ہو جاتے تھے۔ مجھے اسی جنگل میں سے گزرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ میں جنگل میں داخل ہو گیا۔ پھر میں نے اپنی شکاری زندگی میں برے صغیر کے کئی جنگل دیکھے تھے، مگر ایسا جنگل میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ اس جنگل میں درختوں کی گھنی شاخوں نے ایسی چھت ڈال رکھی تھی کہ درختوں کے نیچے ایسا اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ لگتا تھا جنگل میں رات پڑ گئی ہے، مگر پہاڑی رات کے اندھے اندھیرے میں سے گزر کر آ رہا تھا۔ جنگل کے اس اندھیرے میں کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس کے تنے پر کانٹے اور بیلیں اوپر تک نہ چڑھی ہوئی ہوں۔ دوسری حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ جنگل میں قبرستان جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کسی پرندے کی آواز تک نہیں آ رہی تھی۔ درختوں کے نیچے گیلی نرم زمین پر گلے سڑے پتوں کا فرش بچھا ہوا تھا جس میں سے ناگوار قسم کی بو آ رہی تھی۔ خیال ہی بڑا وحشت انگیز تھا، مگر مجھے یقین کرنا ہی پڑ رہا تھا کہ میں بدروحوں عصیبوں کی دنیا میں آ گیا ہوں اور اب مجھے ہر مشکل کا مقابلہ اپنی ہمت اور ایمان کی طاقت سے کرنا ہوگا، اللہ کی مدد سے کرنا ہوگا۔ میں نے 5 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونکا اور جنگل میں آگے بڑھ گیا۔ اس وقت مجھے اپنے آپ پر حاتم طائی سے بھی زیادہ بڑھ کر کسی ایسے سپرمین کا گمان ہونے لگا جس کے اندر قدرت نے شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے زبردست غیبی طاقت بھر دی تھی۔ اچانک مجھے ایک ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی مگرمچھ سانس لے رہا ہو۔ میں وہیں رک گیا۔ جس طرف سے آواز آ رہی تھی اس طرف دیکھنے لگا۔ اس طرف چٹانوں سے ایک سیاہ دیوار کھڑی تھی۔ میں آگے بڑھا۔ سانس لینے کی آواز قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چل کر ایک چٹان کی دیوار کے پاس آ کر رک گیا۔ کان لگا کر سنا۔ سانس لینے کی آواز چٹان سے آ رہی تھی۔ میں نے چٹان کی اوٹ میں سے سر باہر نکال کر دیکھا۔ سامنے کچھ فاصلے پر ایک پرانی طرز کا مندر کا شکستہ اونچا دروازہ نظر آیا جس کا منہ بہت بڑے اژدہا کا تھا، جس کے نوکیلے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے اور دروازے کی دونوں جانب 2 زندہ اژدہے گردنیں جھکا کے بیٹھے لمبے لمبے سانس لے رہے تھے جیسے ہانپ رہے ہوں۔ میں نے غور سے اس خوفناک دروازے کو دیکھا۔ مجھے یاد آ گیا درگا نے کہا تھا کہ جہاں دریا چٹانوں میں سے نکل کر پہاڑ کے غار میں گرتا ہے وہاں غار پر ایک اژدہا کا منہ بنا ہوا ہوگا جس کے نوکیلے دانت باہر کو نکلے ہوں گے۔ شاید وہ بھول گئی تھی کیونکہ اژدہا کا منہ پہاڑی غار کے دھانے پر نہیں بلکہ وہ آسیبی مندر کے دروازے پر بنا تھا۔ مجھے اس دروازے میں داخل ہونا تھا جہاں اوپر تک اژدہا بہت بڑا منہ پھاڑے کھڑا ہوا تھا اور جس کی دونوں جانب زندہ اژدہا پہرا دے رہے تھے۔ میں نے مندر کے خوفناک دروازے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میرے قدم سست پڑ گئے۔ دل میں اژدہوں کا خوف چھا گیا، لیکن میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اپنے آپ سے کہا، آگے بڑھو، یہ اژدہے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ میرے قدم ایک بار ضرور وزنی ہو گئے تھے، لیکن میں نے
لیکن میں چلتا رہا۔ میں استہوں کے درمیان سے گزرا تو استہوں کے منہ سے پھنکار کے ساتھ آگ کے شعلے نکل کر مجھ پر گرے۔ میرے حلق سے ایک چیخ نکل گئی، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، آگ کے ان شعلوں سے میرے سر کا ایک بال تک نہیں جلا تھا۔ میرا حوصلہ بلند ہو گیا۔ مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا کہ میرے بازو پر اللہ پاک کا نام بندھا ہوا ہے۔ کوئی بدروح، کوئی استہا مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب میں بے دھڑک اندر چل پڑا تھا۔ درختوں کے درمیان ایک دلدلی میدان سا تھا۔ میں ان کے درمیان راستہ بناتا ہوا چل رہا تھا، جس پر چوکور پتھر بنے ہوئے تھے۔ درمیان ایک دلدلی میدان سا تھا۔ دلدل اوپر نیچے ہو رہی تھی اور اس میں سے کہیں کہیں سے زرد گیس نکل رہی تھی۔ دلدل کے درمیان ایک تنگ راستہ بنا ہوا تھا جس پر چوکور پتھر پڑے ہوئے تھے۔ میں ان پتھروں پر پاؤں رکھ کر آگے چل پڑا۔ یہ پتھر بھی اونچے نیچے ہو رہے تھے، جیسے دلدل کے اوپر رکھ کر وہاں راستہ بنایا ہو۔ میں بہت آہستہ آہستہ ہر قدم آگے رکھ رہا تھا تاکہ گر نہ پڑوں۔ اچانک ایک دم سے میری بائیں جانب دلدل میں سے ایک انسان کا آدھا دھڑ باہر نکلا۔ اس کا چہرہ اور آدھا جسم دلدل میں لتھڑا ہوا تھا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے ایک اذیت ناک چیخ کے ساتھ پکار کر کہا، مجھے یہاں سے باہر نکالو، اور دوسرے لمحے دلدل نے اسے اندر کھینچ لیا اور دلدل میں ہی غائب ہو گیا۔ میں نے قدم آگے بڑھایا تو میری بائیں جانب اسی طرح ایک اور انسان کا دھڑ دلدل سے باہر آیا۔ اس نے بھی وہی پکار لگائی۔ یہ کسی عورت کا دھڑ تھا۔ اس کے بال، چہرہ سیاہ دلدل میں لتھڑا ہوا تھا۔ وہ پورا منہ کھول کر سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے حلق سے بھی ایک اذیت ناک چیخ نکلی اور اس نے درد بھرے لہجے میں کہا، مجھے باہر نکال لو، اور اسی لمحے دلدل نے اسے بھی نگل لیا۔ عورت کا آدھا سر دلدل میں ڈوب گیا۔ یہ عبرت انگیز منظر دیکھ کر مجھ پر ایک لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ خدا جانے ان لوگوں نے زندگی میں کون سے گناہ سرزد کیے تھے جس کی سزا میں ان کی روحیں یہاں بھٹک رہی تھیں۔ اور ایک بار میں نے عہد کیا کہ میں آئندہ کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا اور ہمیشہ رضائے الہی پر ہی چلوں گا۔ اب میرے سامنے ایک دیو قامت سیاہ پہاڑی تھی۔ اس پہاڑی میں ایک غار تھا۔ اس کے دہانے پر ایک انسانی پنجرا اس طرح گھوم رہا تھا اور تلوار ہاتھ میں لیے کھڑا تھا، یعنی وہ اس کا پہرا دے رہا تھا۔ میرے کان میں جیسے کسی نے سرگوشی کی کہ روہنی تمہیں اس غار میں ملے گی۔ میں غار کے منہ کے پاس آیا تو انسانی پنجر میں حرکت پیدا ہوئی۔ یہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا۔ اس کی کھوپڑی نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے گھڑوں میں مجھے انگارے دہکتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ بھی آسیبی خرافات میں سے کوئی شے تھی۔ جیسے میں غار میں داخل ہوا، ہڈیوں کے پنجرے کے بازو میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے پوری طاقت سے میرے بازو پر تلوار کا وار کیا۔ میرا یہی بازو تھا جس پر اللہ کے پاک نام کا تعویذ بندھا ہوا تھا۔ پنجرے کا وار اس قدر بھرپور تھا کہ مجھے یقین تھا کہ ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو جائے گی اور ہڈیوں کا پنجر ایک چیخ کے ساتھ غائب ہو گیا۔ میں غار میں داخل ہوا۔ اس غار میں بھی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں غار کی پرانی دیوار کے ساتھ لگا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ میرے کانوں میں ایسی آوازیں سنائی دیں کہ جیسے دور بیٹھے آدمی اور عورتیں کسی میت کے پاس بیٹھے رو رہے ہوں۔ میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ غار میں وہی پھیکی پھیکی روشنی ہونے لگی۔ غار ایک بہت بڑے دالان میں جا کر ختم ہوا۔
دالان میں جگہ جگہ فرش پر خون کے بڑے بڑے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ کونے میں دیوار کے ساتھ روہنی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ایک انسانی لاش لٹک رہی تھی۔ میں لاش کے قریب گیا تو دیکھا یہ کسی مرد کی لاش تھی۔ اس کا سر منڈا ہوا تھا اور چہرے پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک لاش کے جسم نے حرکت کی اور اس نے اپنی گردن میں سے زنجیر اتار کر پوری قوت سے گھما کر میری طرف پھینکی۔ زنجیر میرے جسم سے ایک دھماکے کے ساتھ ٹکرائی اور میرے جسم کے ساتھ سانپ کی طرح لپٹ گئی۔ مجھے نہ کوئی چوٹ لگی اور نہ ہی اس کا لگنا محسوس ہوا۔ میرے قدم اپنی جگہ کھڑے رہے تھے۔ کوئی طلسمی طاقت مجھے لاش کی طرف لیے جا رہی تھی۔ لاش نے زور سے زنجیر کو جھٹکا دیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے زنجیر کو پکڑا اور جھٹکا دے کر زنجیر اس کے ہاتھ سے چھڑانی چاہی۔ میرے جھٹکے میں ایک ایسی قوت آ گئی کہ لاش کے ہاتھوں سے زنجیر چھوٹ گئی اور اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے لاش ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر فرش پر بکھر گئی۔ اس کے ساتھ ہی میرے جسم کے ساتھ لپٹی ہوئی زنجیر بھی خود بخود غائب ہو گئی تھی۔ دالان کے کونے میں ایک چھوٹی کھڑکی پر نظر پڑی جو بند تھی۔ میں کھڑکی کے پاس آ گیا۔ کھڑکی پر خون کا بہت بڑا دھبا تھا۔ کھڑکی کے پیچھے سے ایک کمزور سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا یہ کس کی آواز ہے۔ میں نے کھڑکی سے قریب ہو کر آواز کو غور سے سنا۔ یہ کسی عورت کی آواز تھی۔ تو رگھو کے طلسم سے زندہ بچ کر نکل آئی تھی، لیکن میرا طلسم تیری روح کے اندر جذب ہو گیا۔ یہ تیرے جسم کو آہستہ آہستہ دہکاتا رہے گا۔ میں نے اس آواز کو پہچان لیا۔ یہ آسیبی لڑکی نتالیہ کی آواز تھی، بلکہ اس کے آسیب کی آواز تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں سمجھ گیا کہ وہ کس سے مخاطب ہے۔ وہ جس سے مخاطب تھی وہ سوائے روہنی کے کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ لڑکی کے ساتھ کان لگائے کھڑا تھا۔ نتالیہ کے آسیب نے روہنی کا نام لے کر کہا، تو نے اسلام قبول کر کے ہمارے دیوتاؤں کے بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا اور اب دیوتا تم سے اس کا بدلہ لیں گے۔ پھر مجھے روہنی کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز جیسے کسی کنویں میں سے آ رہی تھی۔ میں خوش قسمت ہوں کہ میں اپنی زندگی میں ایسی بت پرستی سے بچ گئی ہوں اور اللہ کے نور کی روشنی سے میں نے اپنا سینہ منور کر لیا ہے۔ میرے اپنے ایک گناہ کی سزا مجھے مل رہی ہے جس کی مدت اللہ کی رحمت کے صدقے بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ پھر میری روح تمام آلائشوں سے پاک ہو جائے گی اور میں نیک روحوں کی دنیا میں اپنا باقی سفر شروع کر دوں گی۔ نتالیہ کے آسیب نے غضبناک آواز میں کہا، میں دیکھتی ہوں تمہیں یہاں سے کون بچاتا ہے۔ اب تو اس کنویں میں جل کر راکھ ہو جائے گی۔ پھر ایسا کیا ہوا؟ غیبی طاقت نے میرا ہاتھ کو بند کھڑکی پر رکھ کر آہستہ سے دبایا۔ کھڑکی مکمل کھل گئی۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹنے لگا تو میرا جسم پیچھے ہٹنے کی بجائے اپنے آپ کھڑکی کی طرف بڑھا اور مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک نیم روشن بہت بڑے غار میں ہوں جس کی چھت سے جالے لٹک رہے ہیں اور ایک انسانی سایہ غار کے وسط میں تھا۔ یہ گول چبوترے کے پاس کھڑا نیچے دیکھ رہا تھا۔ اب مجھ پر حیرت کا ایک اور انکشاف ہوا۔ کھڑکی میں سے اندر داخل ہوتے ہی میرا مادی جسم غائب ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی طاقت میری حفاظت اور مدد کر رہی ہے اور مجھے یہ ڈر تھا کہ اگرچہ میں غائب ہوں لیکن نتالیہ کا آسیب مجھے اس حالت میں بھی ضرور دیکھ لے گا۔ میں نے اس غائبی حالت میں ایک کونے کی طرف لپک گیا اور اس کے پیچھے جا چھپا۔ یقین کریں لیکن میرے قدم کونے کی طرف جانے کی بجائے چبوترے کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ میں اپنے آپ کو چبوترے کے پاس لے آیا۔ میں نے دیکھا
کہ جس کو میں چبوترا سمجھ رہا تھا وہ ایک کنویں کی گول منڈیر ہے اور اس کے پاس نتالیہ کھڑی نیچے دیکھ رہی ہے۔ نتالیہ انسانی شکل میں ہی تھی، مگر اس کے چہرے پر وحشت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے جیسے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ میں اس سے 3 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، پھر میں نے ڈر کے مارے کوئی حرکت نہ کی اور اپنی جگہ پر ساکت ہو کر کھڑا ہو گیا۔ نتالیہ کا آصف ٹکٹکی باندھے گردن نیچے کنویں میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے غزیلی آواز میں کہا، روہنی، تو میری طاقت کو نہیں جانتی۔ میں نے تمہارے جسم میں جو عصبی طاقت داخل کی ہے وہ تیرا قاتل ہے، تیری موت ہے، ایک ایسی موت جو تجھے مرنے کے بعد بھی مارتی رہے گی۔ نتالیہ کے عصب نے پھر ایک بھیانک قہقہا لگایا اور غار کی دیواریں لرزنے لگیں، اور میں خود غیبی حالت میں اپنی جگہ پر کھڑا تھا، مگر اپنی جگہ پر ثابت قدمی سے کھڑا رہا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ نتالیہ کا عصب مجھے دیکھ نہیں رہا۔ نتالیہ نے دونوں بازو پھیلا کر خدا جانے کون سی چڑیلوں کی زبان میں کوئی منتر پڑھ کر کنویں میں پھینکا اور کہا، یہ آگ ہے جو میں نے تیرے اوپر پھینکی ہے۔ نتالیہ کے عصب نے ایک اور بھیانک قہقہا لگایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے چاروں طرف اپنی انگارہ جیسی آنکھوں سے دیکھا۔ میں اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ وہ مجھے نہ دیکھ سکی اور چیخ مار کر غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہونے کے بعد 1 منٹ تک میں اپنی جگہ پر بت بنا کھڑا رہا۔ میں تسلی کر لینا چاہتا تھا کہ وہ وہاں سے دفع ہو چکی ہے یا نہیں۔ 1 منٹ توقف کے بعد تیزی سے کنویں کے منڈیر پر آ گیا اور نیچے جھانک کر کہا، روہنی، گھبرانا نہیں، میں تیری مدد کے لیے آ گیا ہوں۔ میری آواز جیسے ہی روہنی تک گئی، روہنی کے مردہ روح میں جیسے زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے فوراً اپنی نارمل آواز میں کہا، نوشیروان، نوشیروان، میں جانتی تھی کہ تم میری مدد کو ضرور آؤ گے، لیکن تم مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ میں نے کہا، میں غائب ہوں۔ روہنی نے بھری آواز میں کہا، نوشیروان، خدا ہماری مدد فرما رہا ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ نتالیہ کا عصب میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ روہنی، تم کنویں سے کیسے باہر آؤ گی؟ میں نے پوچھا۔ روہنی کی آواز آئی، میری بات غور سے سنو نوشیروان۔ کنویں کے منڈیر کے قریب دیوار کے پاس مٹی کا ایک مٹکا پڑا ہوا ہے۔ اس کے اندر ایک کھوپڑی ہے۔ اس کھوپڑی کو مٹکے سے باہر نکالو اور اس پر 5 مرتبہ اللہ کا پاک نام پڑھ کر پھونک مارو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ایسا ہی کیا، کنویں کے منڈیر کے پیچھے دیوار کی طرف گیا اور وہاں سے ایک مٹکا اٹھا لایا۔ مٹکے کے ساتھ مکڑیوں کے جالے چمٹے ہوئے تھے۔ میں نے جالوں کو صاف کیا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے جالوں کو ہٹانے کے بعد مٹکے کے ڈھکن کو اٹھا کر دیکھا، ہاتھ اندر ڈال کر ایک کھوپڑی باہر نکال لی۔ یہ چمگادڑ تھی۔ کھوپڑی کے اوپر چھت پر سے آتی ہوئی روشنی کی ایک چمکدار کرن پڑی اور کھوپڑی اچھل کر کنویں میں جا پڑی۔ میں دوڑ کر کنویں کے منڈیر پر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ کنویں میں روشنی ہی روشنی ہو گئی ہے۔ اس روشنی میں